अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है उर्दू नावल, जिसमें हम उर्दू नावल के मुतालिक जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं उस सब के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम उर्दू नावल की तारीफ़ देखेंगे, नावल के जो अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं उस पर बात करेंगे, नावल के अक़साम, उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, और इसके साथ-साथ उर्दू का जो है अदबी, सियासी और समाजी पस मंज़र। ये सारे मौज़ूआत हैं जिस पर कि इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए जो हमारी वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो मौज़ू है वो है उर्दू नावल। इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू नावल की तारीफ़ के बारे में, नावल के अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में, उसके बाद उर्दू नावल के अक़साम के बारे में, फिर उर्दू नावल का आगाज़ और इर्तिक़ा, और उसके बाद उर्दू नावल का अदबी, सियासी और समाजी पस मंज़र। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा मौज़ू है यानी कि उर्दू नावल की तारीफ़ या फिर नावल की तारीफ़, नावल किसको कहते हैं उसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए इससे पहले कि मैं आपको नावल की तारीफ़ पढ़ाना शुरू करूँ तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप जान लें कि सबसे पहले ये चीज़ कि इंसान जो है उसका बहुत पसंदीदा मशग़ला रहा है कहानियाँ सुनने का। जब इवन लिखा भी नहीं जाता था तब भी क्या थी, हमारे पास दास्तानें थी, जो लोग सुना करते थे। उनको कहानियाँ सुनना इंसान को का जो है वो पसंदीदा अमल बहुत क़दीम ज़माने से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहले के वक़्त में क्या हुआ करता था, इंसानों के पास बहुत ज़्यादा वक़्त हुआ करता था, वो इतना मसरूफ़ नहीं था जितना कि आज के दौर में है। तो वो दास्तानें सुना करता था जो बहुत-बहुत लंबी हुआ करती थी, बहुत कहानियाँ और किस्से दर किस्से उसमें जुड़ जाया करते थे। मगर जैसे-जैसे वक़्त बदला और मसरूफ़ियत दरपेश आने लगी इंसानों को, तो अब उसको क्या हुआ, उसे कहानी सुनना तो उसने नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसी कहानियाँ उसने सुनना शुरू करा जो कि थोड़ी तवील हो और जल्दी ख़त्म हो जाए। तो उसी के बाद से जो है नावल का आगाज़ होता है, और सबसे पहले नावल का हम बोल सकते हैं कि मग़रिब में इसका आगाज़ हुआ, और उसके बाद फिर जो है ये अंग्रेज़ी से यहाँ पर आती है उर्दू में हमारे सामने, फिर इसका चलन यहाँ आम हुआ। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो नावल के बाद और भी जब इंसान जैसी मसरूफ़ियत और ज़्यादा बढ़ गई तो अफ़साना जो है वो मंज़र आम पर आ जाता है, एक नई सिन्फ़ निकल कर आई। तो इंसानों की ज़रूरतों के मुताबिक जो है अदब अपना ख़ाका तैयार करता रहता है, उसमें तब्दीलियाँ जो हैं वो सूरत पज़ीर होती रहती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अब हम बात करेंगे उर्दू में नावल की तारीफ़ के बारे में। तो जो है वो चंद माहिरीन और नाक़दीन ने नावल की तारीफ़ कुछ इस तरह से की है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी की अपनी-अपनी मुख्तलिफ़ राय होती है। तो ई.एम. फ़ॉरेस्टर अपनी किताब जो है एस्पेक्ट ऑफ़ द नॉवल में नावल की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि एक ख़ासा तवालत का नसरी क़िस्सा नावल है। यानी कि वो नस्र में हो और क्या हो, वो तवील हो, थोड़ा-सा लंबा हो। नावल इंसानों के मुतालिक लिखे गए हैं, इसलिए वो हमारे अंदर ऐसे ही एहसास उभारते हैं जैसे कि इंसान हकीकी दुनिया में उभारते हैं। नावल फ़न की वो वाहिद सूरत है जिसकी वाक़ियात हमको यकीन करने पर मजबूर करती है, यानी कि वो हकीकी इंसान की ज़िंदगी पर भरपूर और सदाकत से शायराना रिकॉर्ड पेश करता है। बहुत आसान अगर अल्फ़ाज़ में मैं आपको बताऊँ तो जब हम दास्तानों के बारे में बात करते हैं तो उसमें माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर शुमार किए जाते थे, जैसे जिन्नात, परी और ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाता था, देव हो गए, शैतान है, कि इंसानी शऊर जहाँ पे ख़त्म कर देता है सोचना, वहाँ से उसकी शुरुआत हुआ करती थी। और इंसान को ये चीज़ पसंद भी थी, लेकिन जैसे-जैसे इंसान मसरूफ़ होता चला गया और उसने जो है वो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करी, तो दिमाग पर उसको अब ये चीज़ कहीं न कहीं खटकने लगी कि ये कैसे? मतलब देव क्या है ये चीज़ें? तो अब उसको ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो कि हकीकत पर मबनी हो, जो उसको ज़्यादा मुतासिर कर सके, तो नावल ने ये काम किया। उसी के एतबार से हम देखते हैं कि नावल में ऐसी कहानी पेश की जाती है जो कि किसी इंसान की ऐसा लगता है कि ये हकीकत है। हालाँकि ये नॉन फ़िक्शनेट और फ़िक्शनेट दोनों होती है, फिर भी हम आगे देखते हैं कि दास्तान में कोई कहानी जो है वो दर कहानियाँ होती हैं। इब्तिदा से आखिर तक दास्तान में एक ही कहानी बयान नहीं की जाती है, बल्कि एक कहानी के साथ कई कहानियाँ चलती रहती हैं। लेकिन नावल में ऐसा नहीं है। नावल इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर छाया हुआ होता है। लफ्ज़ नावल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावला
यानी कि नॉवेला से निकला है। नॉवल के मानी है नए के, यानी कि नया। नॉवल एक नसरी किस्सा है जिसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी बयान की जाती है। नॉवल के अनासर तरकीबी में कहानी, प्लॉट, किरदार, मकालमे, ज़बान व मकाम, उसलूब और नुक्ताए नज़र वगैरह शामिल हैं। अफसाना में किसी फ़र्द की ज़िंदगी के किसी पहलू को बयान किया जाता है तो नॉवल में पूरी ज़िंदगी बयान की जाती है। रोज़मर्रा आंखों के सामने आने वाले वाक़यात को बेतकल्लुफ़ और मुसलसल अंदाज में पेश करने का नाम नॉवल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है पुरसिलिक ने नॉवल को ज़िंदगी की तस्वीर या फिर ज़िंदगी की शेबिया करार दिया है। नॉवल की तारीफ के सिलसिले में प्रोफेसर बेकर की राय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बेकर लिखते हैं कि नॉवल नसरी किस्से के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है। वो बजाय एक शायराना व जज्बाती नज़रियाए हयात के एक फ़लसफ़ियाना, साइंटिफिक या कम से कम एक ज़हनी तनक़ीदी हयात पेश करता है। किस्से की कोई किताब उस वक्त तक नॉवल या नॉवल ना कहलाएगी जब तक वो नस्र में ना हो। हकीकी ज़िंदगी की हूबहू तस्वीर या उसके मानिंद कोई चीज़ ना हो और एक ख़ास ज़हनी रुझान के ज़ेर असर उसमें एक तरह की यकरंगी व रब्त ना मौजूद हो। यानी कि इन्होंने क्या कहा, 3 चीज़ें लाज़िम करार दी हैं। एक तो उसमें एक ही कहानी पेश की जानी चाहिए, हकीकत के करीब होनी चाहिए और उसमें रब्त होना चाहिए, यानी जुड़े हुए हो। ऐसे ना हो कि एक चैप्टर में कुछ और बात कह दी, फिर अगले चैप्टर में कुछ और ही मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसके बाद नॉवल जो है वो एक नसरी किस्सा है जिसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी बयान की जाती है और नॉवल उस नस्र के किस्से को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास नुक्ताए नज़र के तहत ज़िंदगी की हकीकी और वाक़याई अक्कासी की गई हो। आल अहमद सुरूर जो है वो नॉवल की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि किस्सा गोई इंसानियत की इब्तिदा से मिलती है, मगर नॉवल मज़हब इंसानों की ईजाद है। सरमायादारों ने अफराद से दिलचस्पी की और उस दिलचस्पी ने नॉवल को जन्म दिया। नॉवल के फ़न्ने दास्तान की बुनियाद पर अपनी इनफरादियत बनाई और बदलते हुए समाजी निज़ाम और इक़्तिदार की तर्जुमानी की। यही वजह है कि नॉवल फ़न्नी पुख्तगी के साथ इर्तिक़ाई मनाज़िल से गुज़री और अब भी ये सिलसिला जारी है। उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पार्ट है वो समझ में आया होगा कि नॉवल है क्या। और बहुत कम अल्फाज में मैं बोलूँ तो जहाँ एक तरफ दास्तानें ऐसी हुआ करती थी कि एक कहानी के बाद ही अगली कहानी जुड़ गई, फिर कहानी दर कहानी चलती थी, तो नॉवल में एक तो वो हकीकत के करीब होती है और उसमें ऐसी चीज़ बयान की जाती है, ऐसी कहानी बयान की जाती है जो कि हकीकत के करीब होती है। हमने इसमें बहुत सारी जो माहिरीन हैं उनकी तारीफ़ के ऊपर भी बात करी। तो अब हम अगला इसमें देखेंगे कि नॉवल की जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वो क्या-क्या है। तो नॉवल एक ऐसी नसरी तहरीर है जिसमें हकीकी ज़िंदगी की अक्कासी दिखाई देती है। इस हकीकी ज़िंदगी की मुशा की जो है मुशाहबत की वजह से नॉवल के अज्ज़ाए तरकीबी भी मुरत्तब होते हैं। फ़न के नुक्ताए नज़र से जिन चीज़ों का नॉवल में पाया जाना ज़रूरी है वो ये है, जिसमें है कहानी, प्लॉट, किरदार निगारी, मकालमे, पस मंज़र या ज़माओ मकां, उसलूब, नुक्ताए नज़र। और जब हम देखते हैं कोई भी जो सिन्फ़ है जब वो उरूज पाती है तो उसमें कहीं न कहीं क्या होता है कि खुद ब खुद ही जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं वो पनपने लग जाते हैं और ऐसा ही इस सिन्फ़ के साथ भी हुआ। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा एक हिस्सा है वो है कहानी। तो किस्सा वो बुनियादी शय है जिसके बगैर कोई नॉवल वजूद में नहीं आ सकता। कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई किस्सा फ़नकार को कलम उठाने पर मजबूर कर देता है। एक ज़रूरी बात ये है कि पढ़ने वाले को ये कहानी बिल्कुल सच्ची लगनी चाहिए। दूसरी बात ये कि किस्सा जितना जानदार होगा, क़ारी की दिलचस्पी उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। कहानी इस तरह आगे बढ़े कि पढ़ने वाला ये जानने के लिए बेताब रहे कि अब क्या होने वाला है। उसके अलावा इसमें ये भी बात ध्यान रखी जाती है कि उनमें सबसे अहम ख़ुसूसियत ये है कि कहानी से खुशी की कैफ़ियत हासिल होती है और की कहानी से ही बसीरत व इबरत भी हासिल होता है।
قصہ پن افسانوی ادب کی جان ہے۔ کہانی کے بغیر کوئی بھی افسانوی ادب مکمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فورسٹر نے جو ہے کہانی ناول کے لیے ریڑھ کی ہڈی کہا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح ناول کہانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ کہانی کے لیے ہی ناول لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے۔ ناول کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ بیان کرنا دراصل کہانی کہنا ہے۔ کہانی اور قصہ پن تو ہر افسانوی صنف میں بیان ہوتی ہے، لیکن ناول میں حقیقی زندگی کی کہانی پیش کی جاتی ہے۔ ناول کی کہانی پڑھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایک جانی پہچانی دنیا کی سیر کر رہے ہیں۔ اردو ناول کی تاریخ میں پہلے ناول نگاری کی حیثیت سے ڈپٹی نذیر پہلے جو ناول نگار مانے جاتے ہیں اردو ادب کے، وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد جانے جاتے ہیں۔ اور نذیر احمد نے بھی انگریزی ادب میں موجود نئے انداز کی کہانیوں سے متاثر ہو کر اپنے ناول کا تانا بانا بنا، جو حقیقی زندگی سے بہت قریب ہے۔ اس کے بعد جب ہم دوسرا اس کا اجزائے ترکیبی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے پلاٹ۔ تو پلاٹ جو ہے وہ قصے کو ترتیب دینے کا کام ہے۔ ایک کامیاب فنکار واقعے کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ان واقعات میں ایسا منطقی تسلسل ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرے واقعہ بالکل فطری معلوم ہو۔ واقعات ایک دوسرے سے پوری طرح ملے ہوں تو پلاٹ بندھا ہوا یا پھر مضبوط کہلائے گا، اور ایسا ہو تو پلاٹ ڈھیلا ڈھالا کہلائے گا، اور ایسا نہ ہو تو پلاٹ جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا کہلائے گا، جو ایک خامی ہے۔ امراؤ جان آدھا کا پلاٹ مضبوط اور کسا ہوا ہے، جبکہ فسانہ آزاد کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہے۔ ناول میں ایک قصہ ہو تو پلاٹ ایک گہرا یا سادہ کہلائے گا، ایک سے زیادہ ہو تو مرکب، جیسے کہ امراؤ جان آدھا میں ہے۔ اردو زبان کا ناول شریف زادہ بغیر پلاٹ کے واحد ناول ہے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ پلاٹ کے بغیر کامیاب ناول کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پلاٹ جتنا مضبوط اور بندھا ہوا ہوگا اسی قدر وہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ رتن ناتھ شرشار کے فسانہ آزاد میں بہت سی خامیں کہہ لو یا ڈھیلا ڈھالا پلاٹ ملتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے 19ویں صدی کی لکھنوی زندگی کو بہت ہی واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کے تیسرے حصے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو تیسرا اجزائے ترکیبی ہے ہمارا، وہ ہے کردار نگاری۔ ایک طرف ہم نے ابھی بات کری کس کی، کہانی کی، پھر اس کے بعد پلاٹ کی۔ اب جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے سامنے کردار نگاری۔ تو کردار نگاری ناول کا اہم جزء ہے، یعنی کہ حصہ ہے۔ ناول میں واقعات پیش آتے ہیں، ان کے جو ہے مرکز کچھ جاندار ہوتے ہیں، جو بھی کچھ کہانی پیش کی گئی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ مرکز کس پر ہوتے ہیں، وہ کسی کردار کی کہانی پر ہی بیسڈ ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ انسان ہی ہو، حیوانوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد قصے کے کردار کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے حقیقی یعنی کہ اصل زندگی کے قریب ہوں گے ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کردار دو خانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک پیچیدہ یعنی کہ راؤنڈ اور دوسرے سپاٹ یعنی کہ فلیٹ۔ جن کرداروں میں ارتقاء ہوتا ہے، یعنی جو کردار حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، وہ راؤنڈ کہلاتے ہیں، جیسے کہ مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان آدھا میں جو سلطان ہے وہ مرزا کا کردار ہے، اسی طرح سلطان مرزا کا کردار ہے، اور اسی طرح کے کردار جیتے جاگے کردار کہلاتے ہیں اور ادب کی دنیا میں یادگار ہو جاتے ہیں۔ جو کردار ارتقاء سے محروم رہ جاتے ہیں، پورے ناول میں ایک ہی سے رہتے ہیں، وہ سپاٹ کہلاتے ہیں، جیسے کہ نذیر احمد کے مرزا ظاہردار بیگ اور سرشار کے خوجی اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ دلچسپ ہو سکتے ہیں مگر سچ مچ کے انسانوں سے ملتے جلتے نہیں ہو سکتے۔ ناول نگار جب کردار کا خاکہ تیار کرتا ہے تو اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کردار ناول نگار کے ساتھ ہاتھوں کی
کٹپتلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ فطری معلوم ہو۔ یعنی کہ کرداروں کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ وہ اپنے ڈیسیجن خود لے سکیں، اپنے لیے فیصلے لے سکیں، نہ کہ وہ ایسے کٹ پتلی ہوں کہ جس کو ناول نگار جب چاہے تبدیل کر دے۔ تو یہ ایک اچھے کردار کے لیے ضروری ہے کہ ناول نگار جو ہے وہ ان کو آزاد چھوڑے، ان کو اپنے فیصلے لینے دیں۔ اس کے بعد اگر اور اس کو آگے جانتے ہیں تو حقیقی زندگی میں انسان کی موت یقینی ہوتی ہے، لیکن ناول میں کرداروں کی موت کو پیش کرنا ناول نگار کا اصل امتحان کہا جاتا ہے۔ ایک اچھا ناول نگار ہی کردار کی موت کو بہترین انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ افسانوی زندگی اور حقیقی زندگی میں جو فرق ہوتا ہے، وہی فرق افسانوی ادب میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تاریخ میں انسان کے خارجی، ظاہری اعمال اور افعال کی داستان جس طرح ہوتی ہے، اسی طرح حقیقی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ اگر غالب کی زندگی کا احاطہ کریں تو جو ہے صرف خارجی احوال و قوائف کا احاطہ کرے گا، لیکن ناول نگار خارجی کے ساتھ داخلی زندگی کا بہتر طور پر جو ہے عکاسی کرے گا۔ افسانوی ادب میں جو خارجی یا پھر ظاہری عمل ہے، اس کے پیچھے جو جذباتی اور نفسیاتی حالات اور کیفیت کام کر رہی ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اس داخلی اور اندرونی حالت و کیفیت کو صرف جو ہے تخیل کے زور پر ناول نگار یا افسانہ نگار ہی پیش کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کی داخلی زندگی اور اس کی جذباتی نفسیاتی حالات غالب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو افسانہ نگار، ناول اور ڈرامہ نگار اس داخلی زندگی کو پیش کر رہا ہے وہ صرف خیالی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی پیشکش میں افسانیتوں یعنی فکشن کے طور پر یعنی تخیل کی بنیاد پر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ حقیقی اور افسانوی کردار کی پیشکش میں یہی بنیادی فرق ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں اجزائے ترکیبی میں، تو دوسرا وہ ہے ہمارا مکالمہ نگاری۔ اب مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ڈائلاگس۔ ہم نے بات کری ابھی تک کس کے بارے میں؟ پلاٹ کے بارے میں، کہانی کے بارے میں، پھر ہم نے دیکھا کردار نگاری۔ اب اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے مکالمے کا۔ تو مکالمہ نگاری پر بھی ناول کی کامیابی اور ناکامیابی کا بڑا حد تک جو ہے وہ دارومدار رہتا ہے۔ ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتی ہیں، یعنی کہ ڈائلاگس، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اسی بات چیت کے ذریعے ہم ان کے دلوں کا حال جان سکتے ہیں اور انہی کے سہارے قصہ آگے بڑھتا ہے۔ مکالمے کے سلسلے میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکالمہ غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو کہ انہیں پڑھنے میں اکتا جائے، جو قاری ہے وہ اکتا جائے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے حال کے مطابق ہو، یعنی کہ اگر وہ افسردہ ہے یا وہ خوش ہے تو وہ اسی طریقے کے جو ہے مکالمے کہے، اسی طریقے کے ڈائلاگ بولے، نہ کہ یہ کہ وہ اس کی کیفیت سے بالکل ہی اپوزٹ جا رہے ہوں۔ مکالمے کردار کی اہمیت میں بہت نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ مکالموں ہی کے ذریعے ناول کرداروں کی سماجی، طبقائی اور تہذیبی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں میں یہ بات بھی اس میں ایڈ کرتی چلوں کہ جو ہمارے افسانہ نگار یا پھر ناول نگار ہوتے ہیں، ان کا افسانہ یا پھر جو ناول ہے وہ کتنا دلکش ہوگا یہ ان کے مکالموں پر طے ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ دیہات کی زندگی کی عکاسی کر رہے ہیں تو دیہاتی لوگ کس طریقے سے بولیں گے، اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، نہ کہ یہ کہ ایک شہر والا اور گاؤں والا سیم ہی چیز بول رہے ہیں، تو یہ فرق واضح ہوتا ہے اس سے۔ اگلا ہے کہ مکالموں میں ناول نگاروں کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر کردار اپنے حیثیت کے مطابق بات کرے۔ ایک پروفیسر اور ایک نوکر کے مکالموں سے ان کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ ناول نگار مکالمے واضح کرتے ہوئے ان مقام و مرتبہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ ناول گودان میں حوری کا مکالمہ مہدہ صاحب سے بالکل مختلف ہے۔ امراؤ جان آدھا میں خانم اور بوا حسینی دونوں طوائف ہیں، لیکن دونوں کا طرز گفتار بالکل مختلف ہے۔ اسی طرز گفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کی سماجی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو جز دیکھتے ہیں وہ ہے ہمارا زواء و مکاں، یعنی کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔
تو ज़माओ मकान यानी कि नावल का पस मंज़र नावल में बहुत अहमियत रखता है। पस मंज़र से नावल की दिलकशी और तासुर में इजाफ़ा हो जाता है। पस मंज़र अगर कामयाब हो तो कोई गैर अहम किस्सा भी बहुत अहम लगता है और छोटा किस्सा भी सच लगने लगता है। उमराव जान आदा में मिर्ज़ा रुस्वा ने खानम की खानम के कोठे का नक्शा ऐसी कामयाबी के साथ खींचा है कि पूरा महल जो है वो नज़रों के सामने गर्दिश करने लगता है। जैसे कि उरस मेले, नवाब सुल्तान की कोठी का ज़िक्र वगैरह इस महारत के साथ बयान किया गया है कि यूँ महसूस होता है कि हम खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। नावल गोदान में भी खूबसूरत पस मंज़र देखा जा सकता है। यानी कि बेसिकली हम इस पॉइंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस सिचुएशन में है और वो जिस सिचुएशन में जिस मकाम पर है उसका बयान इस तरीके से करना कि हमारी ज़हन में जो है पूरी की पूरी तस्वीर कशी उस चीज़ की हो जाए। तो वो जितना बेहतर तरीके से एक नावल निगार करेगा उतना ही वो नावल जो है हमारे लिए असरअंदाज होगा। इसके बाद अगला जब हम देखते हैं तो वो है उसलूब। तो उसलूब जो है उसको हम अंदाज़े बयान भी कह सकते हैं, ज़बान भी कह सकते हैं हमारे किसकी नावल की। तो उसलूब या अंदाज़े बयान का ताल्लुक़ वाज़ेह तौर पर ज़बान से है। ज़बान ही इज़हार का ज़रिया है जिसके ज़रिए अदीब अपने तख्लीकी तजुर्बात को फ़नी रूप देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़न से ज़बान का ख़ारजी रिश्ता होता है, बल्कि ये बिल्कुल ही हकीकी तश्ता है कि जिस तरह रूप और जिस्म का रिश्ता होता है, यानी कि जिस तरह रूह और जिस्म का रिश्ता होता है, उसी तरह उसलूब का अपने फ़न से है। ज़बान के सिलसिले में ये बात सामने रखी जाती है कि ज़बान का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर लम्हा, हर कदम पर किया जाता है और इस तरह से जो ज़रियाए इज़हार फ़नकार का है, वो कसरत इस्तेमाल का शिकार है। यानी कि फ़नकार की जो ज़ुबान रहती है ज़्यादातर वो जब अपनी तख्लीक करता है तो उन्हीं अल्फाज को क्या करता है, इस्तेमाल में लाता है। ज़ाहिर है जब सोचने और महसूस करने के लिए भी ज़बान ही ज़रियाए इस्तेमाल के तौर पर काम आती है, तो ज़बान के सिलसिले में बग़ैर गौर व फ़िक्र के ये कहा जा सकता है कि उसलूब हकीकतन फ़नकार की तख्लीकी शख्सियत का कुदरती इज़हार है। फ़न में लाशऊरी सतह पर फ़नकार अपनी शख्सियत का इज़हार करता है। शऊरी सतह पर भी फ़नकार की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू इज़हार की मंजिलों से गुज़रते हैं। हर नावल निगार का एक और ख़ास उसलूब होता है। उसलूब का अंदाज़ नावल निगार अपनी ज़बान व बयान के पस मंज़र में बयान करता है। नावल में उसलूब आईने के ज़ंगार की तरह होता है। ज़ंगार आईने के पीछे जो मसाला लगाया जाता है उसको बोलते हैं। तो जिसकी वजह से आईना में अक्स या फिर चेहरा नज़र आता है, उसको ज़ंगार कहा जाता है। इसी तरह से नावल की पेशकश में नावल निगार का उसलूब पोशीदा होता है। उसलूब बिल्कुल ज़ंगार की तरह होता है ताकि नावल का मुताला करते हुए हमारी तवज्जो नावल की तरफ मबज़ूल न हो बल्कि क़ारी खुद ब खुद लुत्फ़ अंदोज़ होता रहे। और उसके बाद जो आखिरी है वो है नुक्ताए नज़र, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है नावल को लिखने का कि किस पर्पस से वो लिखी जा रही है। तो नुक्ताए नज़र जो है वो जिस्म खून की तरह फ़नकार के कलम से निकली हुई एक तहरीर में जारी और सारी होता है। हर इंसान और ख़ास तौर पर फ़नकार कायनात और उसकी हर शय को अपने ज़ावियाए निगाह से देखता है। जब वो किसी मौज़ू पर कलम उठाता है तो गोया उस पर अपने ख़यालात का इज़हार करता है और अपना नुक्ताए नज़र वाज़ेह करता है। ग़र्ज़ ये कि हर तख्लीक के पीछे कोई नुक्ताए नज़र का कार फरमा होता है। इस पस मंज़र में ये कहा जा सकता है कि नावल में ज़िंदगी को पेश किया जाता है। ज़िंदगी की पेशकश के सिलसिले में नावल निगार का नुक्ताए नज़र सामने आता है। नावल की कहानी कई तरह से बयान की जाती है। खुद नावल निगार कहानी बयान करता है। बाज़ दफ़ा कोई एक किरदार कहानी के सारे वाक़यात को पेश करता है या फिर नावल
کا مرکزی کردار اپنی آپ بیتی سناتا ہے۔ کہانی کار ہے وہ کوئی بھی ہو، ناول نگار کا نقطۂ نظر کہانی یا پھر جو قصہ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ناول کا نقطۂ نظر ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہونا چاہیے، اور نقطۂ نظر میں آمد اور آورد یعنی کہ بناوٹ کا زبردست عمل داخل ہوتا ہے۔ ہم نے جو ہے دوسرے ٹاپک پہ جب ہم نے بات کری ناول کے اجزائے ترکیبی پہ، تو ہم نے دیکھا اس کی کہانی، اس کا پلاٹ، اس کی کردار نگاری، اس کے مکالمے، اس کا اسلوب، اس کے بعد نقطۂ نظر ہے، اور بھی بہت کچھ اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ اب جو ہے ہم اس کے اگلے موضوع پر بات کریں گے جو ہے اردو ناول کے اقسام، یعنی کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اردو کی تعریف کیا ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ناول ہے اس کی کیا تعریف ہے، کس کو ناول کہتے ہیں، اس کی کیا کیا چیزیں خاصیت، اس کی ناول کی خاصیت کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اردو ناول کے اقسام کے بارے میں۔ تو اردو ناول کی تنقید لکھنے والوں نے کئی قسموں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک اہم نام جو ہے وہ سہیل بخاری کا ہے۔ انہوں نے ناول کو دو قسموں کا ذکر کیا ہے، مطلب کہ دو حصوں میں انہوں نے بانٹا ہے سہیل بخاری نے ناول کو۔ ایک تو رومانی اور دوسری ہوتی ہے نفسیاتی۔ اس کے بعد نام آتا ہے احسان فاروقی اور نور الحسن ہاشمی کا، جنہوں نے اپنی مشترکہ کتاب ناول کیا ہے میں ناول کی 7 قسموں کا ذکر کیا ہے: واقعاتی ناول، کرداری ناول، پکارسک ناول، ڈرامائی ناول، فطری ناول، عصری ناول اور نفسیاتی ناول۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو ناول کی درج ذیل اقسام ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہلی اقسام کی جو ہے اصطلاحی ناول۔ اب اصطلاح سے ہی جو لفظ نکلا ہے اصطلاح، تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنے کا، سدھار کرنے کا، یعنی کہ اب وہ سدھار کس میں، تو معاشرے میں، کیونکہ ادب تو معاشرے کا حصہ ہے اور معاشرے کے لیے ہی بنا ہے، تو وہ ناول جو کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے لکھے گئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اصطلاحی ناول کون سے ہوتے ہیں؟ اردو ناول نے جس عہد اور معاشرے میں آنکھیں کھولی، وہ عہد ایک تہذیب، ایک حکومت، ایک سلطنت کے خاتمے کا دور تھا، جہاں سماجی، سیاسی، اقتصادی، معاشی، تہذیبی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ اس دور میں جب اردو میں ناول نگاری کا آغاز ہوا تو مقصدی اور اصطلاحی رنگ کے ناولوں نے جگہ بنائی۔ اس طرح کے اصطلاحی ناول لکھنے کا آغاز ڈپٹی نذیر احمد نے کیا، اور پھر ان کی پیروی میں حالی، رشید النساء، مولانا راشد الخیری وغیرہ نے کیا۔ ان کے ناولوں میں مسلم معاشرے کے اصلاح کا عنصر حاوی ہے، یعنی کہ انہوں نے مسلم معاشرے میں جو بھی ناقبول جو رسمیں پھیلی ہوئی تھی یا جو بھی ایسی برائیاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے لکھا، اس لیے ان ناولوں کو ہم اصلاحی ناول کہتے ہیں۔ مراد العروس ہے، اس کے بعد ایامہ ہے، مجالس النساء ہے، شام زندگی۔ مثلاً جو مراد العروس ہے وہ مسلم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ ایامہ میں بیوہ کی شادی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ حال ہی کی مجالس النساء میں بھی خواتین کی صورتحال کو موضوع بنایا گیا ہے۔ تو راشد الخیری نے شام زندگی میں بھی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کو موضوع بنایا۔ اس کے بعد جو اگلی قسم ہے وہ آتی ہے ہمارے سامنے سماجی ناول کی۔ تو خارجی زندگی ہماری سماجی زندگی ہے، جس میں گھر، خاندان، رشتے، شادی، بیاہ، روزگار، ملازمت، لڑائی جھگڑے اور چوری ڈکیتی، سیاست، حسد، جلن، ایمانداری، مکر و فریب، دھوکہ دھڑی، مذہبی اختلافات اور اس کے سبب سماج میں فرقہ وارانہ واردات جو ہوتی ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے ناول جس میں ایسے اجزاء کو تخلیقی انداز میں فنکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کیا گیا ہو، اسے سماجی ناول کہتے ہیں۔ ایسے ناول میں کسی ایک فرد یا ایک خاندان کی زندگی نہیں، بلکہ ایک کے بہانے پورے سماج کا اجتماعی شعور بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ناولوں میں پورے سماج میں رائج رسم و رواج اور اخلاقیات کو سمویا جاتا ہے۔
سماجی ناول کی مثال میں ہم پریم چند کے ناولوں کو پیش کر سکتے ہیں، مثلاً گودان، عبدالصمد کے ناول مہاساگر کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، جو تقسیم ہند کے پس منظر میں تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ناول ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے سماجی ناول کے اس میں دیکھا جائے تو، جیسے کہ ٹیڑھی لکیر ہے، اور بھی کافی سارے ناول ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا آتا ہے تاریخی ناول۔ تو جب تاریخی ناول ہے، اس کے ٹائٹل سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس طریقے کے ناول جو ہے وہ تخلیق کیے جاتے ہیں، تحریر کیے جاتے ہیں۔ تو جو کہانی جس عہد کی ہوگی، اس کہانی میں اسی عہد کے لوازمات ہوں گے۔ مثلاً عہد وسطیٰ کے ہندوستان کے پس منظر میں کوئی ناول لکھا جائے یا جا رہا ہے تو اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے کردار آپس میں موبائل فون سے بات کر رہے تھے، کیونکہ موبائل فون تو عہد جدید کی ایجاد ہے۔ اس عہد میں پیغام بھیجنے کے لیے خط و مراسلت کا سلسلہ تھا، اس لیے اس زمانے کے کردار ناولوں میں خط و خطاب کرتے ہوئے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ناول تاریخی ہے، کیونکہ ہر ناول کسی نہ کسی عہد کو پیش کرتا ہے۔ لیکن ناول کے فن پر غور کرنے والے ناقدین نے تاریخی ناول کے چند مخصوص اوصاف متعین کیے ہیں، جس کی روشنی میں ہم ہر ناول کو تاریخی ناول نہیں کہہ سکتے۔ جیسے مغربی مفکر جوناتھن لینڈ نے لکھا ہے، ایک ناول تاریخی ناول اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس میں ایسی تاریخی شخصیات اور واقعات داخل کیے جائیں جن کی شناخت بآسانی ہو سکتی ہو۔ اردو میں تاریخی ناول نگاری کے میدان میں سب سے نمایاں نام عبدالحلیم شرر کا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی اقسام ہے وہ ہے ہماری معاشرتی ناول، جو کہ معاشرے کے اعتبار سے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ معاشرتی ناول ایسے ناول کو کہا جاتا ہے جس میں کسی خاص خطے کے سماج کی تہذیب و معاشرت کو بھرپور طریقے سے پیش کرنے پر ناول نگار نے توجہ دی ہو۔ ایسے ناول میں بعض اوقات قصہ اور پلاٹ اور جاندار نہیں ہوتے، لیکن کرداروں کے ذریعے اس سماج کی تہذیب اور معاشرت کے چھوٹے چھوٹے اعضاء بھی بخوبی جگہ پاتے ہیں۔ سرشار کے ناولوں کو معاشرتی ناول کے ذیل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرشار کا وہ ناول ہے جس میں سرشار نے لکھنؤی تہذیب معاشرت کا ہر رنگ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لکھنؤ کی وضعیداری، عیش کوش، بزم آرائی کے ساتھ محرم کے جلوس، بسنت کے میلے، شادی بیاہ کی رسومات، بارات کی دھوم دھام، شعر و سخن، غرض کہ لکھنوی معاشرت کی جزیات کو جو ہے سرشار نے اس ناول میں ہنرمندی سے سمونے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی اقسام ہے وہ ہے ہماری رومانی ناول۔ ویسے تو ناول میں حقیقی زندگی کو تخلیقی طور پر پیش کیا جاتا ہی ہے، لیکن اس پیشکش کو تخلیق کی مدد سے مزید رومان انگیزی بنا دیا جائے تو ایسے ناول کو رومانی ناول کہیں گے۔ ایسی حقیقتیں جن میں عام انسان کو دلچسپی کا کوئی سامان نہیں دکھ رہا ہو، لیکن جو ناول نگار ہے اسے اپنی قوت تخلیق کی مدد سے ایسا دلچسپ اور تخلیقاتی بنا کر قاری کو اس کہانی کو پڑھنے میں لطف ملے۔ لیکن ہندوستان میں رومانویت ایک تحریر کے طور پر نہیں ابھری، اس لیے اردو ادب میں رومانوی اثرات کا مطلب ہے رومانی رجحان سے استفادہ۔ اگلی جو قسم ہے وہ ہے ہماری نفسیاتی ناول کی۔ تو اردو میں جو ناول نگاری کا جب آغاز ہوا تو ناول نے ابھی طلسم دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کو دیکھا تھا، اس لیے حقیقی دنیا میں بظاہر دکھائی دینے والی واقعات ہی ناول جو ہے وہ کا مرکوز محور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا واقعات نگاری کا زور رہا، جس میں کرداروں کی خارجی دنیا
اور اس کے ظاہری عوامل پر ناول نگار نظر رکھتا ہے اور اسی کو اپنے تخلیق سے سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کرداروں کے داخلی اور خارجی تصادم کو ناول نگاروں نے ابتدائی میں محسوس نہیں کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ انہوں نے اس وقت یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ کرداروں کے باطنی اور داخلی احساسات و جذبات سکتی ہے۔ کرداروں کی داخلی و باطنی کیفیات یا پھر نفسیاتی حالت کو پیش کرنے کا کام اردو ناول میں سب سے پہلے مرزا ہادی رسوا نے کیا۔ عہد جدید کے ناول میں عام طور سے واقعیت پسندی کے ساتھ کرداروں کی نفسیاتی کیفیت کا بھی گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اقسام ہے ہماری جاسوسی ناول۔ اردو میں ناول نگاری کی تاریخ میں ایک قسم جاسوسی ناول کی بھی ہے، جسے سری ناول یا پھر اسراری ناول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عام طور سے ادبی ناقدین نے جاسوسی ناولوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جاسوسی ناول نے اردو میں خاصی مقبولیت حاصل کی۔ جاسوسی ناول میں جرائم کی دنیا کے بھیانک واقعات و حادثات اور اس کی تہہ میں پہنچ کر پراسرار دنیا کی سیر کر کے ہیرو اس کے مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح کے ناول میں پراسراریت، مہم جوئی اور حیرت زائی ہوتی ہے، جو قاری کی دلچسپی کو ناول کے اختتام تک برقرار رکھتی ہے۔ یہ عناصر ہماری داستانوں میں بھی ملتے ہیں۔ طلسم ہوش ربا پراسراریت اور مہم جوئی کی بلند ترین مثال ہے۔ ابن صفی اردو میں جاسوسی ناول کا سب سے اہم نام ہے، جس نے 250 سے زیادہ ناول لکھے اور بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ جاسوسی ناول کے میدان میں ابن صفی نے جو فنکارانہ مہارت دکھائی، اس مقام کو کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ ابن صفی نے جاسوسی ناول کو فن کی بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ ان کے ناول میں حیرت انگیزی کے ساتھ رومانس کا بھی امتیاز ملتا ہے۔ پر اسراریت اور مہم جوئی میں ان کا جواب نہیں۔ زبان و اسلوب سہل اور سادہ ہونے کے باوجود پرکشش ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے، ابھی تک ہم نے بات کری ناول کی تعریف کے بارے میں، پھر ہم نے دیکھا ناول کے اجزائے ترکیبی، اور اب ہم بات کریں گے ناول اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھے ناول کے اقسام۔ اب جو اردو ناول کا آغاز، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس میں جو ہے ہم نے اس کو کچھ ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں پہلا جو دور ہے وہ ہے اردو ناول کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں۔ تو اردو ناول کا جو باضابطہ آغاز ہے وہ مراد العروس ناول سے تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے 1869 میں لکھا۔ اردو ناول نگاری کے میدان میں ڈپٹی نذیر احمد صرف اس بنیاد پر اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ انہوں نے اردو کو پہلا باضابطہ ناول دیا، بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر اس بات کو سمجھا کہ قصے کہانیوں کے ذریعے سماج اور معاشرے کے مسائل کو عوام کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ناول کی جو ابتدا ہے وہ مغرب کے زیر اثر ہونے کے بعد بھی اپنے ابتدائی دور ہی سے مشرقی تہذیب اور معاشرت نیز عصری مسائل کا عکاس رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر احمد کے بعد اردو ناول نگاری کے میدان میں جن تخلیق کاروں نے قدم رکھا، انہوں نے بھی اردو ناول کو اپنے عہد کے تقاضوں سے پوست کیا۔ ان ناول نگاروں میں پنڈت رتن ناتھ شرشار، عبدالحلیم شرر اور مرزا محمد ہادی رسوا قابل ذکر ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ شرشار نے اردو ادب کو 9 ناول دیے، لیکن ان کے 3 ناولوں یعنی کہ فسانہ آزاد، جام شرشار اور سیر کوثر کو جو ہے وہ خاصا مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان 3 ناولوں میں بھی شرشار کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے وہ فسانہ آزاد ہے، جو کہ انہوں نے 1880 میں لکھا۔ شرشار کا یہ ناول اپنے منفرد اسلوب اور زبان و بیان کی وجہ سے خاصا مقبول ہوا اور آج بھی اسے قدرتی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ شرشار
نے اس ناول میں خاص طور پر کردار نگاری، منظر نگاری اور جزیات نگاری میں کمال فن کا اظہار کیا ہے، اور مجموعی طور پر ان کے ناولوں میں اودھ اور خاص طور پر لکھنوی تہذیب و تمدن کی عکاسی ملتی ہے۔ سرشار کے بعد ناول کے سفر کو مزید آگے بڑھانے میں ایک اہم نام عبدالحلیم شرر کا آتا ہے۔ سرشار نے جس طریقے سے اپنے عہد کے مزاج، عادات و اطوار کو شگفتہ بیانی کے ذریعے ناول کے پیرائے میں بیان کیا، اس کے برخلاف عبدالحلیم شرر نے تاریخی واقعات کو اپنے ناول میں برتا۔ ان کے تقریباً تمام ناول تاریخی واقعات پر مبنی ہیں۔ شرر نے تقریباً 24 تاریخی ناول لکھے۔ شرر نے ان ناولوں میں فردوس بری کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ فردوس بری پہلی بار 1899 میں شائع ہوا۔ 1899 ہی میں مرزا محمد ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا لکھ کر اردو ناول کو ایک نئی سمت عطا کی۔ مرزا ہادی رسوا سے قبل مولوی کریم الدین، نذیر احمد، سرشار اور شرر کے علاوہ وہ دیگر جتنے بھی ناول نگاروں نے طبع آزمائی کی، ان سب نے ناول کو مقصدی فن پارے کی حیثیت سے استعمال کیا۔ امراؤ جان ادا کے علاوہ مرزا رسوا نے شریف زادہ، ذات شریف، آخری بیگم اور افسائے راز جیسے معاشرتی ناول لکھے۔ سرشار، شرر اور رسوا کے علاوہ بھی اس عہد میں بعض ایسے تخلیق کار گزرے جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا جوہر ناول نگاری کے میدان میں دکھایا، لیکن انہیں وہ شہرت و مقبولیت نہ ملی جو تینوں کے حصے آئی۔ ان تخلیق کاروں میں محمد علی طیب، نواب افضل الدین، سجاد حسین انجم کے علاوہ الطاف حسین حالی اور شاد عظیم آبادی ہیں۔ الطاف حسین حالی نے مجالس النساء کے نام سے 2 حصوں پر محیط ایک طویل قصہ لکھا جو ناول کے پیرائے میں ہے۔ اسی طرح شاد عظیم آبادی نے بھی 1876 میں ایک ناول صورت الخیال کے نام سے لکھا۔ گویا قصے کو بیان کرنے کا جو نظریۂ طرز احمد کے یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ سرشار، شرر اور رسوا کے ہاتھوں مزید تقویت پاتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ان تینوں ناول نگاروں نے کثرت سے ناول لکھے، جس کی پیروی میں کئی نئے تخلیق کار سامنے آئے۔ حالانکہ ان نئے لکھنے والوں کے یہاں فنی خوبیوں کی کمی ہے، لیکن بہرحال ان تمام تخلیق کاروں نے اردو ناول کو فروغ دینے میں اپنا تعاون ادا کیا۔ اسی کڑی میں دیکھا جائے تو اس میں سجاد انجم، منشی سجاد حسین اور قاری سرفراز حسین کا بھی نام آتا ہے۔ سجاد حسین انجم نے جو ہے وہ نشتر کے نام سے ایک ناول لکھا جو 1893 میں شائع ہوا۔ اردو ناول نگاری کی روایت میں منشی سجاد حسین کو مزاحیہ ناول کے بانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل کئی ناول نگاروں نے اپنے ناولوں کے ذریعے کئی ایسے کردار واضح کیے جو مزاحیہ کرداروں کے بہترین ترجمان ہیں، تاہم اس طرز کو پورے ناول میں قائم رکھ پانے میں کسی نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ اس لیے منشی سجاد نے حاجی بغلول کی شکل میں جو مزاحیہ کردار اردو ناول کو دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح قاری سرفراز حسین نے بھی اردو ادب کو کئی ناول دیے۔ ان میں شاہد رانا کے حصے جو مقبولیت آئی وہ کسی اور ناول کو حاصل نہیں ہوئی۔ علامہ راشد الخیری نے بھی ناول نگاری کی شروعات کی۔ ان کا پہلا ناول 1897۔ تو اس کے بعد اردو کے آغاز کا جو دوسرا دور ہمارے سامنے آتا ہے
وہ ہے 20वीं सदी की इब्तदा और उर्दू नावल का इर्तिका। तो 20वीं सदी की इब्तदा भी जो है वो राशिदुल खैरी के साथ एक के बाद दूसरे शाये होने वाले नावलों जैसे कि मनाजिल उल सायरा, उसके बाद सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी, शब ज़िंदगी और जोहाए ज़िंदगी वगैरह से होती है। 20वीं सदी के इब्तदाई अशरे में यानी कि इब्तदाई दौर में जो दीगर अहम नावल निगार सामने आते हैं उनमें आगा हश्र, मिर्ज़ा सईद, नियाज़ फ़तेहपुरी, सज्जाद मिर्ज़ा बेग दहलवी और हुमायूं मिर्ज़ा वगैरह हैं। लेकिन इस अहद में जिसने नावलों के ज़रिए शनाख्त कायम की वो मुंशी प्रेमचंद थे। प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद जो कि 1905 में शाये हुआ। प्रेमचंद से कबल उर्दू नावल जो है वो मशरिक़ और मग़रिब के माबैन तहज़ीबी और मुआशरती इक़्तिदार की जंग में घिरा नज़र आता था और कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये भी था क्योंकि जो नावल है वो हमें मग़रिब और की जानिब से ही मिली थी, तो मौज़ूआत भी वैसे थे। मजमूई तौर पर हिंदुस्तानी अनासर और ख़ास तौर पर आवाम की अक्सरियत की तस्वीर कशी में उर्दू नावल यहाँ पीछे नज़र आता है। इस अहद में प्रेमचंद ने इसी कमी को दूर करने का काम किया। प्रेमचंद ने उर्दू नावल का रिश्ता आम हिंदुस्तानी शहरों से जोड़ने का काम किया। उनके नावल ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की देही ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करते हैं। उनके नावलों में किसानों, मज़दूरों और मुआशरे के सताए गए लोगों का दुख दर्द और ज़मींदारों और साहूकारों के जुल्म सितम नज़र आते हैं। साथ ही प्रेमचंद के नावलों में उस वक्त का समाज, तबकाई कशमकश और मुआशरती माहौल की जीती जागती तस्वीर देखने को मिलती है। उनके नावलों का हीरो तमाम सफ़ात और आला इक़्तिदार से मज़ीन कोई नवाबज़ादा या फिर ज़मींदार तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता है। वो एक आम इंसान होता है और आम इंसानों की तरह तमाम तरह की कमियां और ख़ामियां भी रखता है। गोया इस तरह प्रेमचंद ने उर्दू नावल को हकीकी दुनिया और आम इंसानों से मुतारुफ़ कराने में अहम रोल अदा किया। उसके बाद जो तीसरा दौर हमारे सामने आता है वो है तरक्की पसंद के दौर में उर्दू नावल का फ़रोग़। प्रेमचंद के बाद यानी कि 1936 के ज़माने में अदबी सतह पर ये नया इनकलाब बरपा हुआ जिसे उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक से मौसूम किया गया यानी कि तरक्की पसंद के नाम से जाना गया। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ ने ख़ास तौर पर पूरे अफ़सानवी अदब को ख़ासा मुतासिर किया, जिन मौज़ूआत, किरदार और समाज व माहौल की बुनियाद प्रेमचंद रख गए थे। तरक्की पसंदों ने उन्हें ही मज़ीद ताकत बख्शी। यही वजह है कि 1936 के बाद उर्दू नावल निगारी ने तरक्की की जो रफ्तार तय की उसने उर्दू नावल की जड़ें मजबूत कर दी। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा के साथ उर्दू नावल निगारी में जो एक मुमताज़ नाम नज़र आया है वो सज्जाद ज़हीर का है। सज्जाद ज़हीर ने सिर्फ एक नावल लंदन की रात लिखा जो 1936 में मंजराम पर आया। इस नावल को न सिर्फ तरक्की पसंद तहरीक ने नज़रियात से अहम आहंग कर देखा गया बल्कि उर्दू नावल निगारी के मैदान में एक नई तकनीक की गूंज भी इसी नावल के ज़रिए पहली बार सुनाई देती है। सज्जाद ज़हीर के लंदन की रात के बाद उर्दू नावल में जो नया इजाफा हुआ उनमें अजीज़ अहमद का गिरेज़ जब आँखें आहन पोश हुई, कृष्णचंद्र का शिकस्त, एक गधे के सरगुज़िश्त, गधे की वापसी और इसमें चुगताई का ज़िद्दी टेढ़ी लकीर अहम है। ये तमाम नावल 1947 से कबल और तरक्की पसंद की इब्तदाई दौर के अहम नावलों में शुमार किए जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये नावल ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को इंसानी नफ्सियात की पेचीदगियों के आईने में पेश करते हैं। उसके बाद जो चौथा दौर हमारे सामने आता है वो है 1947 के बाद और उर्दू नावल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि
1947 میں ایک بہت اہم واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ تھا ملک کی آزادی اور ساتھ ہی ساتھ ملک کا بٹوارا جو تقسیم ہوئی۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا ادب ہوتا ہے وہ معاشرے سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب بٹوارا ہوا اور ملک کی آزادی ہم کو حاصل ہوئی تو کہیں نہ کہیں وہ بٹوارے کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں ناول ہو یا پھر کوئی بھی نثری اصناف ہو یا پھر شعری اصناف ہو، سبھی پر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ تو اس کی بھی ایک خاص بات تھی کہ ترقی پسند کا ایک دور جو ہے وہ 1947 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس عہد میں وہ تخلیق کار بھی نظر آئے جو کہ 1947 سے قبل گدھے کی سرگزشت، 1961 گدھے کی واپسی اور عصمت چغتائی دل کی دنیا قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ احسان فاروقی، قرۃ العین حیدر، شوکت صدیقی، راجندر سنگھ بیدی، عبداللہ حسین اور ختیجہ مستور، حیات اللہ انصاری، جمیلہ ہاشمی، ممتاز مفتی، قاضی عبدالستار جیلانی بانو، انتظار حسین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس عہد کو قرۃ العین حیدر کی شکل میں اردو کا بہترین ناول نگار میسر آتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے نہ صرف اپنے عہد کے سماجی اور معاشرتی صورتحال کو پیش کیا بلکہ اپنے ناولوں کے کینوس پر تہذیب و ثقافت کے مختلف رنگ بھرے۔ قرۃ العین حیدر نے اردو ناول کو اسلوب اور تکنیک کی نئی تازگی بھی بخشی۔ ان کے دیگر ناولوں میں سفینہ غم دل، آنکھ کا دریا، قارِ جہاں دراز ہے، آخری شب کے ہمسفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ہے۔ ان ناولوں میں آنکھ کا دریا نے کافی شہرت مقبولیت حاصل کی۔ آنکھ کا دریا میں ہندوستانی تاریخ کے 4 مختلف ادوار یعنی کہ دور کو 3000 برسوں پر محیط کہانی کی شکل میں پیش کیا گیا، جس میں ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کے ارتقائی عمل کو پورٹریٹ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے تک یہ ناول ادبی حلقوں میں موضوع بحث رہا۔ اسی زمانے میں شوکت صدیقی نے خدا کی بستی لکھ کر اردو ناول کو ایک نیا موڑ دینے کی کوشش کی۔ شوکت صدیقی کا یہ ناول بنیادی طور پر تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام کے فوراً بعد کی صورتحال سے مقابلہ کرنے والا وہ انسانی سماج ہے جس کے سامنے زمین کے وہ خطہ ایک نئی شکل و صورت میں سامنے آتا ہے۔ شوکت صدیقی نے اس سماجی کشمکش کی پیشکش میں براہ راست اظہار سے کام لیا ہے۔ تقسیم ہند کے سانحہ نے اردو کے ادیبوں کے ایک طویل وقت تک بے چین رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ناولوں کا ایک بڑا سرمایہ اس موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ ختیجہ مستور نے بھی آنگن میں تقسیم سے متاثر ایک خوبصورت اور بھرپور متوسط مسلم خاندان کا المیہ پیش کیا۔ 7 سال بعد یعنی کہ 1969 میں حیات اللہ انصاری نے 5 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم ناول لہو کے پھول لکھ کر ادبی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ تقسیم ہند کے سانحہ کی شکل میں اردو ناول کو ایک ایسا موضوع ہاتھ آیا جس نے مختلف زاویے سے برتنے کی کامیاب کوشش کی۔ 1947 سے 1980 تک کے عہد میں خاص طور پر اردو فکشن ایک ایسے رجحان سے گزرتا ہے جس نے اردو ناول کو ہر سطح پر یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس رجحان کے تحت اردو ناول میں جس قدر تجربے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کسی اور عہد کا حصہ نہیں۔ اس رجحان کو اردو ادب جدیدیت کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ جدیدیت کا زمانہ قریب 1960 سے 1980 کے درمیان کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے اس کے آغاز کا 5واں دور آتا ہے جو ہے 1980 سے تاحال اردو ناول کا ارتقائی سفر۔ تقسیم ہند کے نتیجے مختلف واقعات نے اردو ناول کو جس قدر موضوعات کی رنگا رنگی فراہم کی اسی قدر ان موضوعات نے اظہار بیان اور اسلوب و تکنیک کی سطح پر
اردو ناول کے دامن کو وسیع کیا، یعنی کہ اور بڑا کیا، براڈ کیا۔ جدیدیت کے رجحان نے تو ناول کی بنیادی حیت میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ ان کوششوں ہی کا نتیجہ تھا کہ اردو ناول نگاری میں نئے نئے تجربات ہوتے رہے اور اردو ناول کو ارتقا میسر ہوتا رہا۔ اردو ناول نگاری کا یہ سلسلہ اسی طرح مزید آگے بڑھتا ہے اور اس میں کئی اہم نام شامل ہوتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اردو ناول کی دنیا میں جس طرح کی زبان و بیان کا ایک خاص طرز اپنا لیا گیا تھا، اس عہد نے اس سکہ بند طریقوں کو توڑنے کا کام لیا اور ناول کی نثر کو ایک نئے طریقے پر رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس عہد میں جو نئے ناول نگار حاضر ہوئے، انہوں نے علاقائیت کو ترجیح دی۔ علاقائی بولیوں، محاوروں، جہاں تک تلفظ کے استعمال میں بھی علاقائی طرز انداز کو اپنایا گیا۔ گویا اس طرح اردو ناول کی نثر کی صورت میں تبدیلی آئی۔ اردو ناول کا سفر جو تقریباً 150 سال قبل شروع ہوا تھا، آج 21ویں صدی تک آتے آتے اس نے اپنی حیت میں مختلف رنگوں کو سمونے کا کام کیا ہے۔ تو اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو اردو ناول ہے اس کا کس طریقے سے ارتقا ہوا، اس کے اقسام کے بارے میں بات کر لی۔ اب ہم بات کریں گے اردو ناول کا ادبی، سیاسی اور سماجی پس منظر، اس کے بارے میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اردو ناول کا ادبی پس منظر، اس کے بارے میں۔ تو قصے کی روایت انسانی تمدن میں بہت قدیم ہے۔ اسی روایت میں داستان نے جنم لیا اور داستان کے بعد مشینی اور صنعتی عہد میں ناول نے جنم لیا۔ ہندوستان میں جس عہد میں ناول نے آنکھیں کھولی، اس عہد میں ہندوستان میں داستان کی ایک مضبوط اور مستحکم روایت بن چکی تھی۔ ہندوستان کی مخصوص سیاسی اور سماجی صورتحال نے اولاً داستان کو پروان چڑھایا، کیونکہ 18ویں 19ویں صدی کے ہندوستان میں انگریزی اقتدار نے ہندوستانیوں کو احساس محرمی اور غلامی میں ایسا مبتلا کر دیا تھا کہ وہ بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگے تھے۔ بہت جتن کے بعد انہوں نے 1857 میں انقلاب لانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں انہیں کامیابی نہیں ملی، بلکہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ اسباب تھے جن کے سبب اس عہد میں داستان کا فروغ ہوا۔ 1857 کے بعد ہندوستان میں ایک طرح سے رجعت پسندی، قدامت پسندی، توہم پرستی اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہونے لگا۔ اس کی جگہ اقلیت پسندی، جمہوریت پسندی، حقیقت پسندی اور متوسط طبقے کا عروج ہوا۔ اس عہد میں سر سید تحریک، یعنی کہ علی گڑھ تحریک کے نام سے بھی جسے ہم جانتے ہیں، وجود میں آئی، جس نے صلح جویانہ پالیسی کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی اور اپنی تہذیب و ثقافت کے تحفظ و بقا کے ساتھ معاشرے میں موجود انگنت مسائل کے حل کے لیے فکری بنیادیں استوار کی۔ علی گڑھ تحریک نے ادب کے میدان میں بھی قدم رکھا اور ادب کو تخیلی اور رومانی دنیا کی بجائے حقیقی دنیا کے مسائل کا عادی بنانے کی مہم چلائی، یعنی کہ ایک موومنٹ چلایا، مہم، جہاں شاعری، تنقید اور دیگر اصناف ادب کو علی گڑھ تحریک نے متاثر کیا ہے اور اردو قصہ گوئی کی روایت سے استفادہ کرتے ہوئے ناول کو متعارف کیا، کیونکہ اس وقت تک قصہ گوئی کی شکل میں داستان اردو دنیا میں رائج تھی، لیکن داستان سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسی صنف کا شدت سے احساس کیا جس میں حقیقی دنیا کے مسائل کو قصہ گوئی کی شکل میں پیش کیا جائے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کو بعض ناقدین ناول ماننے سے انکار کرتے ہیں، انہیں ناول کے بجائے تمثیلی قصے کہتے ہیں، لیکن بیشتر ناقدین کا خیال ہے کہ ان قصوں کو ناول کا اولین نقش مانا جائے۔
ان اولین نقوش کے وجود میں آنے کے بعد دیگر ادیبوں نے اس میدان میں شعوری کوششیں کی تو 1899 میں امراؤ جان ادا جیسا شاہکار وجود میں آیا، جس سے اتفاق کے طور پر اردو کا باضابطہ شاہکار ناول مانا جاتا ہے، جو ناول کے تمام فنی لوازمات پر پورا اترتا ہے۔ 1960 کے بعد کا سماج بہت پیچیدہ ہے، جہاں مختلف قسم کی پیچیدگیوں میں مبتلا فرد نمودار ہوا۔ دیہی زندگی کی معاشرت کے بجائے شہری زندگی کی علیحدگی پسندی، گوشہ نشینی اور عزلت نشینی نے سر ابھارا، جس کے سبب رشتوں میں بکھراؤ، تنہائی اور قنوطیت جیسے عناصر اس عہد میں حاوی ہونے تجربے و مشاہدات کے ساتھ اس عہد کے سماج میں موجود فرد کی زندگی کے خارج و باطن میں جھانکنے کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کریں گے اردو ناول کا سماجی پس منظر۔ ابھی ہم نے بات کری اس کا جو ادبی پس منظر تھا وہ کیا رہا، اب ہم بات کریں گے اردو ناول کا سماجی پس منظر کے بارے میں۔ تو ناول اگرچہ مغرب کی ایجاد ہے، لیکن ہندوستان میں ناول مغرب کی نقل میں شعوری طور پر نہیں لکھے گئے، بلکہ اردو کے اولین ناول نگاروں نے تو اپنی تخلیقات کو ناول کے نام سے موسوم بھی نہیں کیا تھا، وہ اپنی تخلیقات کو قصے کہتے تھے۔ ہندوستان میں ناول کے وجود میں آنے کا باعث اس کا سماجی پس منظر بھی بنا۔ ہندوستان میں مخصوص سماجی حالات نے ناول کے صنف کو تحریک دی۔ ایک ایسا سماج جو مضطرب ہو، جہاں قدیم روایت، تہذیب و ثقافت روبہ زوال ہوں، جہاں نئے اور جدید تصورات جنم لے رہے ہوں، وہ سماج انتشار وغیرہ مربوط اور غیر منظم ہوگا، اور ناول ایسے ہی غیر مربوط اور غیر منظم سماج کی نمائندگی کرتا ہے۔ انگریزی کے ممتاز ناول نگار جے پی پریسٹی کا خیال ہے، ناول تیزی سے بڑھتے ہوئے غیر منظم طریقے پر پھیلے ہوئے بدلتے ہوئے غیر مربوط سماج اور ایسے حالات جن میں قدیم سماجی اور تمدنی نمونے تیزی سے جنم ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہوں میں وجود میں آتا ہے، اور وہ ایسے ہی سماج کو قبول کرتا ہے۔ اردو میں ناول جس پس منظر میں تخلیق کیے گئے ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس عہد کے سماج کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ سماجی محرکات ادب کو مکمل طور پر متاثر کرتے ہیں۔ ہر عہد کے سماج میں جو تبدیلیوں کو قبول کرتا جاتا ہے، کیونکہ ناول ویسے ہی معاشرے زندگی کا آئینہ ہے۔ یوسف سرمست کہتے ہیں کہ ناول ایک مخصوص سماج ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ اردو میں ناول کا آغاز ہم سماجی تبدیلیوں کا مظہر ہے۔ معاصر انسانی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے ناول بھی اپنے پلاٹ میں جذب کر لیتا ہے، یعنی کہ اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اس سماج نے حقیقی زندگی سے اپنا رشتہ استوار کرنا شروع کیا، تبھی اس سماج میں ادب نے بھی اپنا رنگ بدلا کہ اب اس سماج کو داستان کی ضرورت نہیں بلکہ ایسی کہانی کی ضرورت ہے جو حقیقی زندگی سے روشناس کرائے، جس میں ان کی چلتی پھرتی موجودہ زندگی کی پرچھائیاں ہوں۔ اس لیے اس سماج کو اب ناول کی ضرورت ہوئی۔ ادیبوں نے اس ماحول میں بھی یہ احساس زندہ رکھا کہ ہمارے مشرقی اقدار مغربیوں کی غلامی میں آنے کے بعد خطرے میں ہے، اس لیے انہوں نے کہانیوں کے ذریعے اپنی نسلوں کو موجودہ زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ اپنے اقدار کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ اس لیے اردو میں خاص طور سے جو ابتدائی ناول لکھے گئے ان میں اصطلاح کا رنگ حاوی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد، مولانا الطاف حسین حالی، راشد الخیری وغیرہ نے اس عہد میں اصطلاحی ناول لکھ کر ہندوستانیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو نہ صرف اپنی روایت اور اپنے اقدار کی طرف لوٹنے کی نصیحت کی بلکہ اس سماج میں پنپنے والی سماجی برائیوں کے خاتمے کا بھی پیغام دیا۔ بیوہ کی شادی کے لیے مسائل ہوں یا لڑکیوں کی اخلاقی تربیت، سب ناول میں جگہ پا رہے تھے۔ ادب میں عموماً اعلیٰ طبقات کی
خوشنما تہذیب اور معاشرت کو پیش کیا جاتا رہا ہے، جس سے یہ تصور مضبوط ہو گیا تھا کہ ادب میں نچلے طبقے اور دیہی زندگی کی عکاسی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس تصور کو پریم چند کے ناولوں نے توڑا۔ پریم چند نے افسانوں کے ساتھ گودان جیسے ناول کے ذریعے دیہی زندگی اور اس سماج میں سانس لینے کے مسائل کو ادب کی زینت بنایا۔ اس کے بعد جو ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے اردو ناول کا سیاسی پس منظر۔ ابھی ہم نے بات کری اس کے ادبی پس منظر کی، پھر اس کے بعد اس کے سماجی پس منظر کی۔ تو جب ادب میں ادب ہو اور سماج ہو تو سیاست بھی کہاں ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے اردو ناول کا سیاسی پس منظر کے بارے میں۔ ادب پر سماج اور سیاست کا اثر لازمی طور پر ہوتا ہے۔ 1857 کے بعد ہندوستان میں ہونے والی تبدیلیوں کا دامن بے حد وسیع ہے۔ سماج، سیاست، ثقافت، تعلیم، ادب اور زندگی کے ہر شعبے میں 1857 کی جدوجہد آزادی کے بعد تبدیلیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ایک طرف ہندوستان سے مغل حکومت اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا تو دوسری طرف انگریزی حکومت۔ سیاسی قوت کے منتقلی سے یعنی کہ بدلاؤ سے جو تبدیلیاں ہوئیں اس نے ہندوستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس عالم میں جب ملک میں حالات شورشاہ ہو تو داستان سرائی کی طرف کون متوجہ ہوگا؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اگر آپ کا آس پاس کا جو ماحول ہے وہ غم زدہ ہوگا تو آپ خوشی اور مسرت کیسے محسوس کر سکتے ہیں، اور یہی کہیں نہ کہیں ہمارے ادب کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ تو اس فطری تقاضے کے پیش نظر ناول نے جنم لیا۔ 1869 میں پہلا ناول وجود میں آیا جس میں جن، پری، دیو جیسا مافوق الفطری کرداروں کی بجائے ازغیری اور اکبری جیسے عام کرداروں نے جگہ لی۔ امراؤ کی شکل میں لکھنؤ کی ایک طوائف کے کردار نے جگہ لی جس نے اودھ کی زوال آمادہ تہذیب کا نقشہ پیش کیا۔ پریم چند کے حوری جیسے کرداروں نے جگہ لی جنہوں نے ہندوستان کی دیہی زندگی کا مرقع پیش کیا۔ سیاست اور سیاسی مسائل نے اردو ناول کو آغاز میں ہی متاثر کرنا شروع کیا تھا۔ اس لیے اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد، جن کو اصطلاحی ناولوں کے حوالے سے زیادہ جانا جاتا ہے، انہوں نے ابن الوقت نامی ناول لکھ کر اپنے پختہ سیاسی شعور کا ثبوت دیا ہے۔ 20ویں صدی جو ناول کے عروج و ارتقاء کا زمانہ ہے، اس زمانے میں پوری دنیا میں جس طرح سیاسی تغیرات جنم لے رہے تھے، ہندوستان میں بھی تیزی سے سیاسی تبدیلیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ ایک طرف انگریزی سامراج سے آزادی کی لڑائی اور وطن پرستی کا جذبہ عروج پر تھا، تو دوسری طرف ہندوستان میں انگریزوں کی حکمرانی کی بدولت مغرب اور جدید تعلیم کے ساتھ تمدنی ترقی اور جدید افکار و نظریات بھی ہندوستانیوں کو متاثر کر رہے تھے۔ 1947 میں ہندوستان کو برطانوی سامراج سے آزادی ملی، لیکن ساتھ ہی ہندوستان دو قومی نظریے کے ہتھے چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سیاست کی نیرنگی نے ان دو قوموں کو الگ الگ اکائی میں تقسیم کر دیا۔ جو قوم صدیوں سے ایک سماجی اکائی کی حیثیت سے ہندوستان میں جیتے آئے تھے، جو صدیوں سے رواداری اور تحمیل کے خوگر تھے، لیکن سیاست نے انہیں یہ شعور دیا کہ وہ دو جدا قوموں میں جن کا ایک ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک حصے کو پاکستان مان لیا گیا جبکہ دوسرے حصے کو ہندوستان۔ یہ سیاسی حادثہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سیاسی تبدیلی سے ہندوستان میں سماجی، معاشرتی، اخلاقی، تہذیبی، نفسیاتی، اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی تبدیلیوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اردو ادب بھی ان تبدیلیوں سے خود کو نہ بچا سکا۔ ناول میں بھی اس عہد کے درد و کرب
کو اپنے اندر سمویا، جس میں مشترکہ تہذیب کے خاتمے کا نوحہ بھی تھا۔ وہ مذہبی منافرت کے نتیجے میں قتل ہونے والے انسانوں کی لاشیں بھی۔ گزشتہ سطور میں تقسیم کے زیر اثر تخلیق پانے والے نالوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تقسیم ہند کے وسیع تر اثرات اردو ناول پر مرتب ہوئے اور تقسیم کے وسیع اثرات سے متاثر ہو کر تعداد میں بہت سارے ناول لکھے گئے۔ اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اردو ناول کی تاریخ میں جتنے ناول تقسیم ہند کے بعد لکھے گئے اتنے جو تھے وہ اس سے پہلے کی تاریخ میں کبھی لکھے ہی نہیں گئے۔ تو یہ جو بٹوارا ہوا یہ کہیں نہ کہیں ناول کو اس نے بہت زیادہ عروج تک پہنچایا اور اس کا جو چلن تھا وہ بہت عام کیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ہماری ویڈیو ہے ناول کے حوالے سے پسند آئی ہوگی۔ تو پلیز اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔